अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज अफ़गान अमूर के माहिर फ़िदा अदील साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि सरहद पार दरअंदाज़ी और सरहदी सलामती खैबर पख्तूनख्वा के लिए कितनी अहम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िदा साहब, सरहद पार दरअंदाज़ी ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लग रहा है, ये हमारी सरहदी सलामती खैबर पख्तूनख्वा के लिए, सूबे के लिए कितनी अहम है? देखिए, अहम तो नहीं है। दरअंदाज़ी तो एक हम उन मानों में इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ से मिलिटेंट्स आते हैं, उनकी तश्कीलें आती हैं, और फिर जब ये तश्कीलें या ये मिलिटेंट्स पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमलावर होती हैं तो यहाँ पे हम लफ्ज़ दरअंदाज़ी का इस्तेमाल करते हैं। सही। तो ये चीज़ उनके लिए अहम है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान बार बार अफ़गान क़यादत से इस चीज़ का इज़हार करती है, बार बार हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि जनाब आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, और उसमें फिर वहाँ से ये कहा जाता है कि जी ये आपका अंदरूनी मसला है, सही। इसको आप ख़ुद देखें। क्योंकि अगर सरहदी इलाकों में इस तरह के हमले होते हैं तो फिर तो कोई तुक बनती है कि इस हवाले से बात की जाए। लेकिन वो कहते हैं कि आपके बड़े शहरों में जब हमले होते हैं तो फिर ये आपका अंदरूनी मसला है। और वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये जब से हम बरसर इक़्तिदार आए हैं, 4 साल हो चुके हैं, ये मसला तो आपका पिछले 15-20 साल से चल रहा है। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में आप काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात की नोयत देखते हैं, इसमें बुनियादी मसला यही है कि TTP की क़यादत है, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, बाकी कुछ ग्रुप्स हैं। अब तो BLA और मजीद ब्रिगेड का भी नाम लिया जाने लगा है। और अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अब ये चाइना का भी मसला है। ETIM के हवाले से आप देखें, पूरा हमारा जो साउथ एशिया वो इससे सफ़र हो रहा है। जैश उल अदल के हवाले से आप देखें, फिर अलकायदा और दाइश खुरासान का नाम लिया जाता है। फिर अब रूस और ईरान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर अफ़गान क़यादत को ये सोचना चाहिए कि ये जो अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे हैं, यहाँ पे अगर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनका पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, तो फिर क्या उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ चुकी है? क्या उनका सिर्फ़ अफ़गान सरज़मीन के ऊपर कंट्रोल है? वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मकामी अफ़गान लोग हैं, उनके ऊपर, या फिर अगर वो गैर मुल्की हैं तो उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। तो सरहद पार दरअंदाज़ी एक बहुत बड़ा मसला जो है ये बन चुकी है। अब तकरीबन 2450 किलोमीटर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ सरहद है, और जो खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान की सरहद है वो 1203 किलोमीटर है। तो इसमें ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 1203 किलोमीटर में सिर्फ 800 किलोमीटर के ऊपर बाड़ लगाई गई है और 400 किलोमीटर के ऊपर नहीं लगाई जा सकी, या अगर वो लगाई गई है तो वो मुख्तलिफ हालात की वजह से इसको या तो काटा गया है, या फिर वो रेत के अंदर, या फिर वो बर्फ़ के अंदर ऐसे इलाके हैं कि वो बाढ़ जो है वो दब चुकी है, तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाता है सरहद पार करना। वहाँ से तश्कील की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल होना। अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो ज़ाहिर है कि हमारी सरहदी फोर्सेस की है कि कैसे हम ये यकीनी बना सकते हैं कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करें। कम अज़ कम जो मिलिटेंट्स वहाँ पे हैं वो पाकिस्तान में ना दाखिल होने पाएँ। सही। हालिया बरसों में इस दरअंदाज़ी को आप किस तरह देखते हैं, और हमारे इस माशरे पे इसके क्या असरात हैं, चाहे वो माशी हों, समाजी हों, या सिक्योरिटी के हवाले से हों? देखिए, हम जब अपने माशरे के हवाले से बात करते हैं तो फिर हम पश्तून कबाइल के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं, और जब हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये हमारा वो पड़ोसी इस्लामी बरादर मुल्क है कि यानी सरहद के इस पार उस पार आप देखें एक गांव है या एक कबीला है जो इस सरहदी जो लाइन है इसके बीच में ये तकसीम है। सही। उसी गांव के कुछ लोग उस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं, एक कबीले के लोग या उस तरफ हैं या इस तरफ हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि वो जो उस तरफ के पश्तून और इस तरफ के पश्तून, उनका आप देखें कि वो ज़ुबान एक बोलते हैं, वो लिबास एक जैसा पहनते हैं, हमारा कल्चर बहुत मिक्स्ड, बिल्कुल यही सारी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर है कि हमारे माशरे पर इसके असरात और हमारी माशी सूरत हाल के ऊपर इसके असरात इस
طرح ہیں کہ جب اس طرح کے حملے ہوں گے، جب یہ سرحد پار درندازی ہوگی اور وہاں پہ صورتحال ایسی ہوگی کہ ہر دوسرے تیسرے دن کرفیو کا نفاذ ہوگا، سڑکوں کی بندش ہوگی، کاروبار جب نہیں ہوگا، معاشی سرگرمیاں جب نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوگا. ایون جو یہاں سے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کنٹینرز بھی نہ آ سکتے، نہ جا سکتے اسی درندازی کی وجہ سے. دیکھیں ایک وفد گیا تھا سیکٹری تجارت کی سربراہی میں کابل میں، اور ایک معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ افغان قیادت کے ساتھ کہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کی نوعیت جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، سیکیورٹی معاملات ہوں، سرحدی مقامات پر جھڑپیں ہوں، ہمارے کنسرنز ہوں، وہاں پہ پاکستانی میلیٹنٹس ہوں، وہ حملہ آور ہوتے ہوں پاکستان کے اندر، جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو باہمی تجارت ہے اس کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے. تورخم سرحد ہو، خرلاچی ہو، انگور اڈا ہو، یا پھر کوئی اور سرحدی مقام ہو، غلام خان ہو، اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اس کو 24 گھنٹے ان پوائنٹس کو کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر باہمی تجارت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بھی بڑھے گا، اور یہ جو اعتماد سازی کو نقصان پہنچا ہے، یہ جو مسائل بڑے ہیں تو یہ مسائل بھی نہیں ہوں گے. اور اگر ظاہر ہے کہ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ مسئلہ شمالی وزیرستان میں ہو جاتا ہے اور سڑکیں بنو کی بند کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ جو ہے محمد یا باجوڑ میں ہو جاتا ہے اور سرحد جو ہے تورخم کی بند کر دی جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے یہ جو خلیج ہے، یہ جو فاصلے ہیں یہ بڑھیں گے. اسلام آباد اور کابل کے فاصلے بڑھنے نہیں چاہیے. جس طریقے سے دنیا میں جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، خصوصاً اس میں پاکستان کا کردار بڑھ رہا ہے. آپ اس خطے میں دیکھیں، جنوبی ایشیا میں دیکھیں، اور اس میں پاکستان کا کردار دیکھیں، اس میں پاکستان کی جس طریقے سے سفارتی کامیابیاں ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا، پھر ریکارڈ دورے کیے ہیں اس سال، پھر مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کا بار بار ذکر ہوتا ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت کا بار بار ذکر ہمیں سننے کو ملتا ہے. چاہے وہ اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہو، چاہے وہ امریکہ اور ایران کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسرائیل کا قطر کے اوپر حملہ ہو، تو ہر جگہ پہ ہمیں پاکستان کا ذکر سننے کو ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، اور پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اور پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو مسلم دنیا میں جو ہے اس پہ فخر کیا جاتا ہے. تو یہ تو افغانستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اس کے پاس اتنا زبردست ایک پڑوسی ملک ہے کہ جس کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کہ جس کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھا ہوا ہے. تو کیوں نہ افغان قیادت اس موقع سے فائدہ اٹھائے، کیوں نہ پاکستان میں جو لاکھوں افغان مہاجرین آج بھی موجود ہیں، ایسے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں. اب تو سی پیک 2 میں افغانستان کی شمولیت کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ موقع اب دیکھیں، افغانستان میں کہتے ہیں کہ جی قدرتی خزانے ہیں، ان کے پہاڑ آپ دیکھیں، ان کے دریا آپ دیکھیں، ان کے میدان جنگلات آپ دیکھیں، تو یہ اگر پڑے رہیں تو کیا فائدہ. دنیا کو موقع ملنا چاہیے، دنیا کو آنا چاہیے، افغانستان آنا چاہیے، ان کو پاکستان آنا چاہیے، تاکہ ان قدرتی خزانوں سے یہ دونوں ملک فائدہ اٹھا سکیں. اور دونوں ملک فائدہ صرف اور صرف اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں استحکام ہو، دونوں ملکوں کے اندر امن ہو، اور سیکیورٹی کا جو ایک ماحول ہے وہ بہتر ہو. تو ایسی تنظیمیں اگر موجود ہیں جن کے حوالے سے رشیا کو، ایران کو، تاجکستان کو، چائنا کو اور پاکستان کو تحفظات ہیں، تو ڈانگ پھیرنی چاہیے افغان طالبان کو اپنے ملک کے اندر کہ ہم اپنے پارٹ پہ کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے پارٹ پہ کیا ایسے اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم یہ جو خطے کے ممالک ہیں یہ تو ہم سے مطمئن ہوں. پاکستان جیسے کہتا ہے کہ ہم تو دہشت گردی کا خود شکار ہیں، ہم صرف اپنا ملک کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پوری دنیا کا دفاع کر رہے ہیں. تو اگر اس حوالے سے پھر دہشت گردی کا جہاں پہ ذکر آتا ہے اور وہاں پہ افغان سرزمین کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے لمحہ فکریہ ہے. یہ بہت بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے افغان قیادت کے لیے. ان کے آپس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو طے کرنے چاہیے اور یہ سارے مسائل حل کرنے چاہیے میرا خیال. پاکستان افغان بارڈر پہ جو نگرانی ہے اس کے لیے کیا اقدامات، کیا ٹیکنالوجی استعمال ہونی چاہیے کہ اس قسم کی دراندازی نہ ہو؟ ایسے سخت اقدامات آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جس طریقے سے ہم ریسنٹلی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں اس میں جب واقعہ ہو جاتا ہے
جب تشکیلیں آتی ہیں اور ان کو پہلے آنے دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، ڈرونز کے ذریعے نگرانی ہو رہی ہے، اور مختلف مقامات کے اوپر اگر ایسی سہولت نہیں ہے یا کوئی موسمی صورتحال ایسی نہیں ہے یا وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو وہاں پہ بھی ایسے حالات بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر پوری سرحد آپ باڑ لگا کے محفوظ نہیں بنا سکتے تو کم از کم یہ جو ڈرون کے ذریعے نگرانی کا عمل ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آج کل تو یہ تھرمل بھی آئے ہوئے ہیں نا، نائٹ ویژنز آئے ہوئے ہیں، تھرمل آئے ہوئے ہیں، کیمراز آئے ہوئے ہیں، اس سے ڈیٹیکٹ نہیں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جی، ہم دن کو بھی کر سکتے ہیں، ہم رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ نائٹ ویژن گوگلز ہیں اور دنیا بڑا آگے بڑھی ہے۔ استفادہ حاصل کری ان دیکھیں، استفادہ کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم اگر یہ سرحدی مقامات آپ دیکھیں نا تو اس میں ایک بہت بڑی ایک مشکل صورتحال ہے ان قبائل کے لیے کہ جو اس سرحدی جو لائن ہے اس کی وجہ سے تقسیم ہے۔ تو جیسے یورپ آپ دیکھیں، وہاں پہ اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ صرف لوگ آتے جاتے ہیں کاروبار کے لیے، علاج کے لیے، بہت سارے دیگر معاملات کے لیے، لیکن وہ جب یہ آمد و رفت کرتے ہیں تو یہ آمد و رفت ان کی حملوں کے لیے نہیں ہوتی، ٹیررزم نہیں ہوتا۔ اگر ٹیررزم جہاں پہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو باڑ بھی لگانا پڑے گی، آپ کو نگرانی کا عمل بھی تیز کرنا پڑے گا، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ فورسز کا کام نہیں ہے، صحیح، یہ صرف ہماری ریاست کا، ریاستی اداروں کا کام نہیں ہے، اس میں دونوں یعنی آر پار جو قبائل ہیں یہ ان کا بھی کام ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، آس پاس کے ماحول پہ نظر رکھیں۔ سہولت کاری ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور یہ ان علاقوں میں بدقسمتی سے ہو بھی رہی ہے، یا تو یہ ان علاقوں کے لوگ یرغمال ہیں، یا وہ خوف کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ جو بھی واقعہ ہو، یعنی وادی تیرا میں واقعہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، آپ وہاں پہ کسی دکاندار کو فون کریں، کسی عام بندے کو فون کریں، جی کیا واقعہ ہے؟ نہیں جی مجھے تو نہیں پتا، مطلب آپ کو وہ بتانے سے بھی قاصر رہتا ہے، کیونکہ خوف ہے، اور یہ دونوں طرف کا خوف ہے، تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں دیکھیں، اگر سرحد کے اس طرف کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سرحد کی دوسری طرف بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ قبائل متاثر ہوتے ہیں، تو یہ اگر اجتماعی ایک ذمہ داری کے تحت یہ قبائل بیٹھیں اور اس میں جرگے ہوں، دونوں ملکوں کے جرگے ہوں، صرف یہ نہیں کہ جی اسلام آباد نے ایک وفد تشکیل دے دیا اور کابل بھیج دیا، کابل نے کچھ سرکاری حکام پر مشتمل کچھ لوگوں کو بھیجا اور اسلام آباد بھیج دیا۔ یہ اگر اس طرح کا معاملات ہوں تجارت بڑھانے کے حوالے سے، دونوں ملکوں کے تعلقات بڑھانے کے حوالے سے، تو اس میں یہ جو سرحدی علاقوں کے قبائل ہیں ان کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے۔ صحیح۔ فدا صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گی، جو ہماری صوبائی حکومت اور پھر ہم فیڈرل کی بات کریں، لیکن پہلی ذمہ داری تو صوبائی کی بنتی ہے، کیونکہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کا حال ہے، صوبائی، مجھے لگتا ہے صوبائی حکومت اس میں غافل ہے۔ آپ کیا ان کی ان حکمت عملی سے، اقدامات سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ سارا صوبائی حکومت کا کام ہے۔ دیکھیں، یہ موبائل سنیچنگ کی وارداتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام جرائم کی بات نہیں ہو رہی جن معاملات کے حوالے سے ہم روزانہ پولیس اسٹیشنز کے اندر دیکھتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ایف آئی آر کا اندراج کراتے ہیں۔ یہ والا جو امن و امان کی جو صورتحال یا جو ذمہ داری ہے یہ تو صوبائی حکومت کی بنتی ہے۔ جہاں معاملہ دہشت گردی کا آتا ہے تو پھر یہ کسی ایک حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک فورس کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ میں 1203 کلومیٹر کا ذکر کر رہا ہوں، اور پہلے ایک قبائلی پٹی ہوتی تھی جس کا انتظام وفاق کے پاس ہوتا تھا، آپ نے تو وہ ضم کر دیا، آپ نے تو خیبر پختونخوا کو براہ راست افغانستان کے ساتھ ملا دیا، اس کی سرحد کے ساتھ ٹچ کر دیا۔ تو جب آپ نے اس کی سرحد جو ہے خیبر پختونخوا کی باؤنڈریز ملا دی افغانستان کے ساتھ، تو پھر وفاق کو بھی اپنی ذمہ داری، وفاقی اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پہچاننی ہوگی۔ اس میں سیاست کو ایک ساتھ کرنا ہوگا، یہ ہم نے ایک فراموش کر دینا ہوگا کہ جی صوبے میں کس کی حکومت ہے اور وفاق میں کس کی حکومت ہے۔ اس میں نہ یہ آرمی کا کام ہے اکیلے، نہ یہ ایف سی کا، نہ یہ پولیس کا، نہ یہ سی ٹی ڈی کا کام ہے، یہ قبائلی جو مشران ہیں، جو قبائلی لوگ ہیں، ان کو بھی اس میں اپنی ذمہ داری جو ہے پہچاننی ہوگی۔ بطور عام شہری ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں اس حوالے سے شعور بھی بڑھانا ہوگا، اور اس میں ساری ذمہ داری صوبائی حکومت کے اوپر ڈالنا یہ میرا خیال انصاف نہیں ہے۔ اس میں دیکھنا چاہیے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور عام لوگ اور فورسز یہ مل کے کر کیا سکتے ہیں۔ اگر اتفاق کے ذریعے اور سیاست کو ایک سائٹ، ایک جامع حکمت عملی اپنائی جائے
تو میرا خیال ہے یہ جو سرحدی مقامات پہ جو پاک افغان سرحد سے جڑے ہوئے معاملات ہیں یہ معاملات بہت حد تک ہم حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ فدا صاحب۔ ناظرین، جس طرح آپ نے سرحد پار در اندازی کے متعلق فدا صاحب کی گفتگو سنی، اور اس کا کرک صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرسنل یا کسی پارٹی کے بینیفٹ کے لیے بلکہ ملک کے بینیفٹ کے لیے کام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے ملک کی، قوم کی اور عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔